अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हम आप तमाम का इस्तक़बाल करते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में, जिसका नाम है मशहूर व मारूफ़ शख्सियात। इस प्रोग्राम में हम आपको उन शख्सियात से मुतारफ़ कराते हैं, उनकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने तालीमी एतबार से, रिफ़ाही एतबार से कौम को अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों तक फ़ायदा पहुँचाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कौम व मिल्लत की वो ख़िदमात अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे लिए ये बड़ी ख़ुशी और मसर्रत की बात है कि हम जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में मौजूद हैं और यहाँ की जो इल्मी शख्सियात हैं उनसे हम आपकी इंशाअल्लाह ताला मुलाकात कराएंगे। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ फ़ज़ीलतुश्शेख अद्दक्तोर इक़बाल अहमद मोहम्मद इसहाक़ बसकोहरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम शेख़ मोहतरम का इस्तक़बाल करें और फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ। शेख़ मोहतरम, हम आपका इस्तक़बाल करते हैं। अहलन व सहलन व मरहबा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह शेख़ मोहतरम जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में 37 साल से ज़ायद अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इल्मी ख़िदमात अंजाम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी 30 से ज़ायद अल्हम्दुलिल्लाह किताबें मौजूद हैं और ख़ुसूसी तौर पर जर व तादील के फ़न में अल्हम्दुलिल्लाह शेख की बड़ी ख़िदमात हैं। आइए सबसे पहले हम शेख के तालीमी सफ़र के हवाले से शेख से सवाल करें। शेख मोहतरम बारकल्लाहु फ़ीकुम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे शेख कि आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा, किन मराहिल से आप गुज़रे हैं? तालीमी सफ़र अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो शुरू हुआ तो उसकी वजह ये थी कि हमारे वालिद मोहतरम हकीम मोहम्मद इसहाक़ रहमानी रहमतुल्लाह अलैह एक अच्छे आलिम थे, जिसकी वजह से हमको इल्म हासिल करने में बड़ी आसानियाँ हुईं और इब्तदाई जो तालीम थी उसमें अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कोई परेशानी नहीं हुई। जी शेख, आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई शेख? इब्तदाई तालीम गांव के जो एक बस्ती है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में, तो मेरे गांव का नाम है चिंटिहवा। जी। तो वहाँ एक मदरसा था छोटा सा, वहाँ से इब्तदा किया और फिर बिस्कोहर बाज़ार एक, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम पैदा हुए हैं। तो फिर वहाँ मेरे वालिद साहब ने एक मदरसा बनाया था, वहाँ मैंने फिर दाखिला लिया और वहाँ अपनी तालीम जो और तकरीबन फ़ारसी की तालीम उससे बहुत ज़्यादा होती थी। जी हाँ जी। तो फ़ारसी की जो पहली दूसरी किताबें जो थी वहाँ तक मैंने वहाँ हासिल किया और फिर वापस गांव में मदरसा अच्छी तरह से बन गया था तो फिर यहाँ वापस आ गए। जी। फिर उसके बाद गांव से सीधे मैं बनारस चला गया। जो वहाँ एक मशहूर इदारा था जिसमें अरबी तालीम बहुत अच्छी होती थी, जामिया रहमानिया मदनपुरा। माशाल्लाह जी। और उसके बाद फिर वहाँ से जो लोग फारिग होते थे, चौथी अरबी के हिसाब से चौथी दर्जे से निकलते थे जी, तो उनका दाखिला सीधे जामिया सल्फिया में होता था, क्योंकि चौथे साल का जो इम्तिहान होता था वो जामिया सल्फिया के असातिज़ा ही लेते थे। माशाल्लाह जी जी। तो इसलिए फिर जामिया सल्फिया में दाखिला उस बुनियाद पर। तो जामिया सल्फिया में आपने फ़ज़ीलत तक मुकम्मल तालीम जी हासिल हाँ, की? फिर उसके बाद पूरी तालीम जो है फ़ज़ीलत तक जामिया सल्फिया में मुकम्मल किया। फिर आला तालीम के लिए आप मदीना आला मुनव्वरा गए? तालीम के लिए अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उस वक्त एक सिलसिला शुरू हो चुका था जी। कि यहाँ से बच्चे जामिया इस्लामिया मदीना पढ़ने जाते हैं। माशाल्लाह। तो ज़ाहिर बात है कि हर तालिब इल्म की ख्वाहिश होती थी बिल्कुल कि मदीना मुनव्वरा में दाखिला हो जाए। सही। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ऐसा मौका अल्लाह ताला ने अता किया जी, कि वहाँ दाखिला हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। इस दरमियान में एक साल मैंने वहाँ एक बस्ती में, एक गांव में, शंकर नगर जिसका नाम है, एक साल तालीम दिया, जी, पढ़ाया है बच्चों को। और फिर मंजूरी आने तक? जी, मंजूरी जब आ गई तो फिर मदीना मुनव्वरा गया और कुल्लतुल हदीस को
میں نے اپنے لیے منتخب کیا۔ ماشاء اللہ۔ شیخ محترم، کلیۃ الحدیث میں آپ نے بیکلوریس کیا ہے، تو اس کے بعد پھر ماجسٹر اور پی ایچ ڈی آپ نے کہاں سے کی؟ ماجسٹر میں نے وہیں کیا ہے، کلیۃ کلیۃ الحدیث الحدیث کے بعد وہیں میرا داخلہ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ الحمدللہ جی تو ماجسٹر کی جو ہے تعلیم میں نے وہیں مکمل کر لی۔ جی پھر جب یہ ماجسٹر کا سلسلہ مکمل ہو گیا تو وہاں نظام تھوڑا سا بہت سخت ہو چکا تھا۔ جی اس میں اصل میں جو سعودی عربیہ کا اپنا سسٹم تھا، تو وہ دنیا کے کونے کونے سے جو لوگ آتے تھے جی تو وہ کیسا بھی طالب علم ہو، ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہر ملک کا بچہ یہاں سے کوئی نہ کوئی بچہ پی ایچ ڈی کر کے جائے، صحیح چونکہ یہ جو ہندوستانی بچے ہوتے تھے یہ پڑھنے میں بہت محنت کرتے تھے، یقیناً اس لیے ہمیشہ یہ آگے اول رہتے تھے، بالکل، دوم وہیں رہتے تھے، صحیح تو اس بنیاد پر ان کا داخلہ ہو جاتا تھا آسانی سے جی تعلیم کی بنیاد پر، تو سسٹم سے یہ ہٹ گیا تھا۔ جی 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 لہذا جب ہماری باری آئی داخلے کی پی ایچ ڈی میں تو یہ ہوا کہ النظام لا يسمح، خلاص۔ جی ایک معنوں میں جیسا مدینہ طیبہ جو جامعہ اسلامیہ ہے جی اس کے اندر یہ بات کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے کہ ہر ملک کے ہر ملک کے لڑکے طلبہ جو ہے وہاں پر ہونے چاہیے، جی، جی کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دین ہر جگہ جب پوری پھیلے دنیا تو میں ایک معنوں میں، سچا دین لوگوں کے پاس جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ شیخ محترم پھر پی ایچ ڈی آپ نے کہاں کی؟ پھر پی ایچ ڈی میں نے پھر یہاں آ کر کے لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا، اسی تعلیم کے درمیان ہی میں یہاں پڑھا بھی رہا تھا، ماشاء تو اللہ، وہاں حاضری دینا کوئی اس وقت اتنا ضروری نہیں تھا، جی جی تو میں نے اپنا مقالہ ہی مکمل کیا اور پھر جو ہے وہ آسانی سے وہاں سے یہ ڈگری مل ماشاء گئی۔ اللہ۔ یعنی آپ جامعہ محمدیہ منصورہ میں پڑھا رہے تھے جی ہاں، اور جی ساتھ ہی ساتھ جو ہے ساتھ پی ہی ایچ ڈی ساتھ کا جو ہے میں رسالہ نے بھی پی ایچ آپ ڈی نے کر لیا۔ تیار کیا، جی ماشاء ہاں۔ اللہ، جی جی جی۔ شیخ محترم کتنے سال سے آپ یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں اور کس شعبے میں آپ یہاں پر پڑھا رہے ہیں؟ میں تو اللہ کے فضل و کرم سے فارغ ہونے کے بعد جب آیا تو میں سیدھے یہیں آیا، تقریباً 37 سال کے قریب جی ہو رہے ہیں ماشاء اللہ، میں یہاں پر اس سلسلے سے تعلیمی سلسلے سے جڑا ہوا ہوں، جی اور یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ میں ایک جگہ رہ کر اور جو اپنی علمی صلاحیت تھی میں نے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی حتی الامکان مختلف جہات سے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ شیخ محترم جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے خاندان میں والد بزرگوار ماشاءاللہ سے عالم تھے، تو لہٰذا عالم بننے کی طرف آپ کی توجہ شروع سے ہی تھی، علم دین حاصل کرنے کی جستجو، تو کیا آپ کے خاندان علمی اعتبار سے کیا مشہور و معروف تھا؟ میرے والد صاحب کی ذات کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے جی یہ جو ہے سمجھتا تھا کہ ہاں یہاں اس گاؤں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ ماشاء اللہ، جی جی جی۔ تو آپ کے والد صاحب سے پہلے ایسا نہیں، والد تذکرہ صاحب نہیں؟ کے پہلے کوئی ایسا ماحول نہیں تھا، اور کوئی زیادہ جو اس سے کہ پہلے کے جو لوگ تھے تو کوئی اس پر زیادہ توجہ بھی وہ نہیں دیتے تھے، جہالت بھرپور طریقے سے پائی جاتی تھی۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، آپ کلیۃ اللغہ العربیہ والدراسات الاسلامیہ میں بھی پڑھاتے ہیں اور اسی طرح کلیہ عائشہ صدیقہ میں بھی آپ پڑھاتے ہیں، تو آپ کا کوئی خاص سبجیکٹ ہے شیخ جو آپ پڑھاتے ہیں؟ جی، میں جو ہے خصوصی طور سے حدیث اور علوم حدیث ہی پڑھاتا ہوں، ماشاءاللہ، جی جی۔ اور ابھی تک جو میں نے پڑھایا ہے جامعہ محمدیہ میں جو پڑھایا ہے تو یہ اس وقت تک مکمل جو زندگی گزری ہے تو یہی فنون ہم نے خاص طور سے پڑھایا ہے، اسی حساب سے ان کو گھنٹیاں ملتی تھیں، اور کلیہ جب سے قائم ہوا تو کلیہ میں پڑھا رہا تھا، 1-2 سال سے اب ادھر کلیہ عائشہ میں جو کلیہ ہے عائشہ میں ضرورت پڑ گئی تو اس وجہ سے اب ادھر گھنٹیاں پڑھا رہا ہوں، لیکن 1 گھنٹی ادھر میں لیتا ہوں۔ جی جی الحمدللہ۔ فن جرح و تعدیل جی اور تخریج حدیث کی جو گھنٹی ہے تو میں اس کو ہاں لے رہا ہوں۔ جی میں اسی کی طرف آ رہا تھا۔ جی شیخ محترم الحمدللہ آپ کی ہم نے 1 سے زائد کتابیں دیکھی ہیں جو کہ فن جرح و تعدیل کے اندر ماشاءاللہ سے آپ نے تالیف فرمائی ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ فن جرح و تعدیل کی آخر اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے؟
فن جرح و تعدیل دراصل یہ گرامر ہے، اصول ہے. کوئی بھی علم جو ہوتا ہے وہ اصولوں پر قائم ہوتا ہے. یقیناً. تو حدیث رسول جو ہے اس کو پڑھانے کے لیے اگر طالب علم جرح و تعدیل کو نہیں جانتا ہے تو وہ بالکل اندھیرے میں گویا کہ وہ بھٹک رہا ہے. جی جی. جیسے آج کل ہمارے ہندوستان میں جو رواج ہے حدیث کی کتابوں کے پڑھانے کا، تو زیادہ سے زیادہ ترجمہ ہو جاتا ہے، بالکل، نہیں تو دورہ ہو جاتا ہے. تو اب طالب علم جو پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے وہ علم حدیث کی تاریخ اور اس علم حدیث کی خدمات کے لیے جو قواعد جو ضوابط بنائے گئے ہیں اس سے بالکل لا علم ہوتا ہے. کیا ہجوم ہو رہا ہے حدیث رسول پر اور کیا کیا اعتراضات ہو رہے ہیں، یہ دراصل ہمارے پاس اس کا علم نہیں رہتا ہے. اس کی وجہ سے کوئی بھی عالم جو ہے صحیح طریقے سے اس کا دفاع نہیں کر سکتا ہے. جبکہ حدیث رسول کو قیامت تک رہنا ہے بالکل، تو اس کے لیے دفاع بھی قیامت تک کرنا ہے. تو ہم اس کے اصولوں ہی کو نہیں جانیں گے تو اس کا مطلب کہ کچھ نہیں جانتے ہیں. جی. ایک معنوں میں علم حدیث کے طالب علم کے لیے علم جرح و تعدیل کا علم ہونا، اس سے آگاہی ہونا ایک معنوں میں بنیادی طور پر ضروری ہے. انتہائی ضروری ہے. جی. اور جتنی وہ انتہائی ضروری ہے اتنی ہی زیادہ غفلت اداروں میں دینی اداروں میں کی جاتی ہے. بحیثیت اہل حدیث ہماری ذمہ داری سب سے پہلے آتی ہے کہ ہم حدیث رسول کی حفاظت کے تمام چیزوں کو جانیں اور سمجھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. جی. لیکن جو ادارے کھلے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے تو ساز و نادر آپ کو کوئی ادارہ ملے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جامعہ محمدیہ منصورہ نے اس پر توجہ کی اور مجھ کو اللہ نے توفیق دی کہ میں ان کا ساتھ اس میں دے سکوں. تو اس طریقے سے یہاں میں نے جو کتاب تیار کی یہ سوچ کر کہ ہندوستان میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے، شاید کتاب کوئی نہیں ہے یا لوگ نہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو چلو کم سے کم میں کچھ نہیں کر سکتا تو ایک کتاب ہی لکھ دوں تاکہ یہ نہ رہے کہ کوئی کتاب ہی نہیں ہے. تو اب اس کا پڑھانا یہ انتہائی ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذمہ داران مدارس ہیں ہندوستان میں، اہل حدیث مدارس خاص طور سے، ان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے ان کو ان اصولوں کو ضرور پڑھانا چاہیے. جی. محترم شیخ بارک اللہ فیکم، علم جرح و تعدیل عام طور پر عوام الناس اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو اگر ہمیں عوام الناس کو اسے سمجھانا ہے کہ انہیں بس اتنا علم ہو جائے کہ ہاں اس طریقے کا بھی ایک علم ہے، اس کے لیے آپ کس انداز سے اپنی بات رکھیں گے؟ دراصل علم جرح و تعدیل یہ عوام کے لیے نہیں ہے. جی. یہ علماء کرام کے لیے ہے. بالکل. کیونکہ عوام کو نہ بخاری پڑھانا ہے نہ مسلم پڑھانا. جی جی. ویسے اس کے سمجھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ حدیث رسول کی جو کتابیں ہیں تو ان کتابوں میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ ان افراد کے ذریعے آئی ہوئی ہیں جنہوں نے اس کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا. مثلا صحابہ کرام نے رسول سے سنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو بتایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا، یہاں تک کہ یہ حدیث امام بخاری تک پہنچی، امام مسلم تک پہنچی، امام ترمذی تک پہنچی اور جو بڑے بڑے محدثین اور راویان حدیث ہیں ان کے پاس پہنچی. تو یہ جو راویوں کا جو حدیث بیان کرنے والے جو لوگ ہیں انہی کو راویان حدیث کہا جاتا ہے. جی. اب یہ جو راویان حدیث ہیں گویا کہ یہ افراد کے نام ہیں. جی. اور ان کے ذریعے سے ہم کو یہ حدیث ملی ہے. بالکل. لہذا اب ان کے بارے میں ہم کو معلومات حاصل کرنا ہے کہ یہ لوگ جن کا نام آیا ہوا ہے تو یہ کیسے لوگ ہیں. جی. تو ان کی ناموں کو ہم ان مخصوص کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، معلومات لیتے ہیں جس میں ان لوگوں کے ناموں کو ذکر کیا گیا ہے. جب ایک مرحلہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں ان کا نام ہے، فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں، فلاں ان کے استاد ہیں، فلاں شاگرد ہیں، فلاں جگہ سفر کر کے گئے
اور اس طریقے سے انہوں نے حدیث حاصل کیا، تب ان کے بارے میں ایک اہم جو نقطہ ہے وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ آخر یہ کس لائق کے ہیں، کیا وہ حدیث بیان کرنے پڑھانے کے لائق ہیں، کیا جھوٹے تو نہیں ہیں، کیا ان کے دماغ میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے، یا اور بھی چیزیں ہیں کہ وہ خود فی نفس ہی ذاتی طور سے کیسے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، دیندار ہیں، یا ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے جو شروط ہوتے ہیں، راویوں کے شروط ہوتے ہیں، جب وہ سارے شروط پورے ہو جاتے ہیں تب ان پر فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ قابل قبول ہیں۔ تو یہ جو ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے، یہی اس کو اسماء رجال کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ذریعے سے یعنی کتابوں کے ذریعے سے جو اور معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جرح و تعدیل کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ ثقہ ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ کس ڈگری کے ہیں، کس جو ہے درجے کے ہیں، اس حساب سے ان کے درجات بھی طے ہوتے ہیں کہ یہ نمبر 1 کے راوی ہیں یا نمبر 2 کے راوی ہیں، ضعیف ہیں، جھوٹے ہیں، موضوع روایتیں بیان کرتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ جو ہے علم جرح و تعدیل جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک اس کا ایک خاکہ ہے اپنی زبان میں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ یقیناً عوام الناس اسے اچھے طریقے سے تو نہیں سمجھ پائیں گی، لیکن کم سے کم انہیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ علم حدیث جو الحمدللہ محدثین نے جو جس کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اللہ کے فضل و کرم سے، وہ کن کن مراحل سے گزرے ہیں، انہیں اس سے علم ہو جاتا ہے۔ شیخ محترم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں ہے، یا اس علم کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو علم ہے وہ مدون ہو چکا ہے۔ ہاں، جیسے بخاری، مسلم وغیرہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب تدوین ہو چکی ہیں، تو اب اس فن کی ابھی ہمیں چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، علم جرح و تعدیل کی ضرورت ابتدا سے تھی اور آخر تک رہے گی۔ جی، کیوں رہے گی؟ اس لیے کہ اس کا تعلق سیدھے حدیث رسول سے ہے۔ حدیث رسول اگر قیامت تک رہے گی تو اس کے گرامر، اس کے قاعدے بھی رہیں گے۔ آج کسی طرح کے اعتراض ہوتے ہیں، 200 سال کے بعد دوسرے طرح کے اعتراض آتے ہیں، تو اب ان اعتراض کو ان اصول و ضوابط میں دیکھ کر کے پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو چھوڑ دیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس کا مطلب آپ حدیث رسول کی خدمت کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ آپ کے جو جتنے فنون ہوتے ہیں اس کے اصول اور قاعدے کو چھوڑ دو اور کہہ دو کہ یہ تو لکھ لیا گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آئندہ کے لیے کیا ہوگا؟ لہذا یہ بہت ضروری ہے۔ شیخ محترم، علم مصطلح الحدیث اور علم جرح و تعدیل، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، علم مصطلح الحدیث جو ہے یہ حدیث رسول کے تعلق سے یہ بھی گرامر کا ایک سسٹم ہے۔ اب یہ جس کو جرح و تعدیل کہا جاتا ہے، یہ اصول حدیث کا ایک باب ہے، مصطلح الحدیث کا ایک باب ہے۔ چونکہ یہ بہت اہم باب تھا تو اتنی طاقتور وہ تھا کہ اور اتنی ضرورت اس کی تھی کہ اس کو ایک مستقل فن کی حیثیت دے دی گئی، ورنہ وہ اصول حدیث ہی کا حصہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم شیخ، وقتاً فوقتاً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات جو ہے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو علم ہم تک یہ پہنچا ہے گویا کہ وہ محفوظ نہیں ہے، یا محفوظ طریقے سے نہیں پہنچا ہے، یا بسا اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیث رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم حدیث کی اہمیت اور دفاع سنت اور دفاع حدیث کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ دفاع حدیث یہ انتہائی ضروری عمل ہے ہر مسلمان کے لیے، اور دفاع حدیث کے لیے کسی کو کوئی محنت اور پریشانی اٹھانی نہیں پڑے گی۔ قرآن کریم نے خود حدیث رسول کو ثابت کیا ہے،
اس کی اہمیت، اس کا مقام، اس کی عزت، اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، یہ سب موجود ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اب آج اعتراض کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے جو ہے اس میں مختلف قسم کے مذاہب والے ہوتے ہیں، اور ویسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ہے۔ جی تو اب اپنے اپنے مزاج سے، اپنے اپنے سوچ سے آدمی جو ہے اعتراض بناتا ہے اور اعتراض کرتا ہے۔ جی اب جو اعتراض ہو رہے ہیں تو ہمارے اپنے علم کے حساب سے کوئی نیا اعتراض نہیں آ رہا ہے۔ جی جو اعتراض پہلے زمانے میں کیے جا چکے تھے، یعنی تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں، تو اس کے بعد اور بھی جو زمانے گزرے تو وہ پرانی چیزیں جو ہیں اس کو نکال کر کے اور اس کو اپنی جانب منسوب کر کے، اپنی بات کہہ کر کے اور اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی لہذا ہم مسلمانوں کو، طالب علموں کو جو علم حدیث پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان تمام کتابوں پر توجہ کریں جو ہمارے جو ہے محدثین نے لکھا تھا۔ آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتاب میں، صحیح بخاری میں، کتاب الوحدان لکھا ہے، کیونکہ خبر واحد کا بہت بڑا مسئلہ اٹھائے ہوئے تھے۔ تو اب جو بھی چیزیں ہیں اس کے جوابات بہت ہی واضح طریقے سے ہر ایک کے دیے جا چکے ہیں۔ یہ ہماری خامی ہے کہ ہم ان کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، نہ ان کتابوں کا نام جانتے ہیں۔ اب جرح و تعدیل ہی نہیں پڑھیں گے تو کیسے جانیں گے؟ صحیح جی لہذا یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دفاع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، دفاع سنت پر، دفاع حدیث پر، ان کتابوں میں سے تو ایک کتاب تو اپنے پاس رکھیں۔ صحیح۔ شیخ محترم، آپ کوئی کتاب کا تذکرہ کرنا چاہیں گے جو اہم ہو اس باب میں، دفاع سنت یا دفاع حدیث میں؟ میری کتابوں میں سے ایک کتاب ہے تاریخ تحفظ سنت و خدمات محدثین۔ ماشاءاللہ جی۔ یہ کتاب میں نے اس اعتبار سے لکھا ہے تاکہ یہ عام جو طالب علم ہے، اردو زبان میں اس کو لکھا ہے، تو اردو زبان میں نے اس کو اس لیے لکھا ہے کہ حدیث رسول کے دفاع کے بہت سارے خزانے اس میں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ جی ہاں، تو یہ بہت اچھی کتاب ہے اہل علم کے لیے، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، تاریخ تحفظ سنت اور خدمات محدثین۔ یہ مطبوع تو ہے شیخ؟ حدیث، جی ہاں مطبوع ہے۔ اب وہ جو ہے جیسے کتاب تو بہت اچھی ہے، تو اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں تو وہ اسی انداز سے سوچ کر کے لکھی گئی ہیں کہ ہمارے علماء نے کیا 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 ہے اور کس طریقے سے حدیث رسول کی حفاظت کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ شیخ محترم، علم جرح و تعدیل کے علاوہ بھی آپ کی کوئی کتاب ہے؟ کسی علم دوسرے جرح فن و میں؟ تعدیل تو میری ایک کتاب ہے جو اردو میں ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں سے وہ بہت پرانی کتاب ہے، جی پہلی کتاب ہے علم جرح و تعدیل میں۔ لیکن اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں تو وہ تو دیکھیے میرے پاس ایک فہرست موجود ہے، اور جو کتابیں میں نے لکھی ہیں تو میری کوشش یہی تھی کہ اس کا تعلق حدیث ہی سے متعلق ہے، جی چاہے وہ اصول سے متعلق ہو، چاہے ترجمے سے متعلق ہو۔ مثلاً ہماری پاس ابھی ایک کتاب ابھی فی الحال جو 1 سال پہلے آئی ہے، حدیث جبریل کی سنہری کرنیں۔ ماشاءاللہ اس میں ہے حدیث جبریل جو مشہور حدیث ہے، تو اس کی مکمل شرح کیا ہے میں نے۔ ایک معنوں میں دین کا خلاصہ ہم اسے کہہ جی، سکتے ہیں۔ دین کا خلاصہ اتاکم جس کو کہا، جس یعلمکم حدیث کو دینکم۔ کہا جاتا ہے، تو میں نے اردو زبان میں مکمل مفصل اس کی یعنی تفصیل کی ہے اور شرح کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ جی، اس کے علاوہ کوئی کتاب شیخ؟ اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں، ایک تو سب سے اہم کتاب میری جو ہے، جو پی ایچ ڈی کا رسالہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت اہم کتاب تھی، لیکن آج تک وہ بھی نہیں چھپ سکی۔ اصول حدیث جو ہیں اسی سے متعلق ہے، تو میرے اس رسالے کا جو نام میں نے رکھا تھا، اصول التوفیق بین الاحادیث المتعارضہ۔ جی بعض حدیثوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ متعارض ہے، ٹکرا رہی ہے، جی ہاں ایسا ہے ویسا ہے، تو اس کے لیے جو قانون
دفاع بنایا ہے ماشاء اللہ۔ ہمارے علماء محدثین نے، ہمارے ائمہ دین نے، تو اس کا جو ہے جو قوانین ہے اس کی تفصیل میں نے اس کتاب میں لکھا تھا۔ تو یہ بھی ایک اصولی کتاب ہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہندوستان میں کوئی نہ اس کو جاننے والا ہے جی اور نہ کوئی اس کو ہم سننے امید والا کریں گے ہے۔ کہ انشاءاللہ آئندہ وہ زیور طبع سے آراستہ ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ اللہ ہی کے بہتر جانتا ہے۔ علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم ناظرین، یہ تھے فضیلت الشیخ الدکتور اقبال احمد محمد اسحاق بسکوہری مدنی حفظہ اللہ، جو جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کے استاذ ہیں، اور الحمدللہ پچھلے 37 سال سے آپ یہاں پر تعلیمی خدمات، تدریسی خدمات الحمدللہ جو ہے انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ دسیوں کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور خصوصاً حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے تعلق سے اور علم جرح و تعدیل کے حوالے سے الحمدللہ شیخ کی بہت مفید کتابیں ہیں، اور آپ کی پی ایچ ڈی کا رسالہ بھی جو تھیسس ہے وہ اسی عنوان پر ہے کہ جو بعض حدیثیں جو عام طور پر پڑھنے پر لگتا ہے کہ شاید ٹکرا رہی ہیں، تو الحمدللہ ان احادیث کے درمیان کس طرح جو ہے مطابقت دی جا سکتی ہے، الحمدللہ شیخ کا رسالہ اسی پر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ کی عمر میں اور آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، آپ کی تمام علمی خدمات کو قبول فرمائے، اور تا دم حیات آپ سے دین کا اور تدریس کا الحمدللہ کام لیتا رہے، اللہم آمین۔ محترم ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے، انشاءاللہ مزید دیگر جو علمی شخصیات ہیں ان سے ہم آپ کو آئندہ اپنے پروگرام میں متعارف کرائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔